मेरी शादी को साल गुजर गया था जब घर में शोर उठा कि मेरी बीवी माँ बनने वाली है। ये सुनकर मैं हैरान था क्योंकि मैं आज तक बीवी के करीब ही नहीं गया था। लेकिन मैं खामोश रहा। मेरी बीवी भी खामोश थी। बच्चा पैदा हुआ। मैंने उसका डीएनए टेस्ट करवाया। रिपोर्ट देखकर हैरत ज़दा रह गया क्योंकि ये खून तो हमारा ही था, मगर उसका बाप। मेरा नाम सलीम है और मेरी शादी ज़बरदस्ती कराई गई थी। हाँ, मैं कोई औरत नहीं था जिसकी शादी ज़बरदस्ती करा दी जाती। मैं मर्द था, वो भी पैसे कमाने वाला, खूबसूरत, मुनासिब उम्र का, पढ़ा लिखा। लेकिन फिर भी मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई थी। ये बात मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं थी। मैं अक्सर रात को छत पर लेटकर आसमान को देखता और सोचता कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। ये सब इसलिए हुआ कि कुछ जायदाद के मामलात थे। मेरे ताया अब्बू की जायदाद इनकी बेटी के हवाले थी क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था, और मेरे माँ बाप ने लालच में आकर उनकी बेटी के साथ मेरी शादी तय कर दी। वो लड़की मुझसे उम्र में बड़ी थी। उसका नाम मुस्कान था, और सच कहूँ तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मैंने उसे कभी इस नज़र से देखा ही नहीं था। जब पहली बार रिश्ते की बात मेरे सामने की गई तो मुझे लगा सब लोग मजाक कर रहे हैं। मैंने हंसकर बात टालने की कोशिश की, मगर जब मैंने अपने माँ बाप के चेहरों पर संजीदगी देखी तो मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं किसी ऐसे रास्ते पर धकेला जा रहा हूँ जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। मेरे बड़े भाई की शादी पहले ही हो चुकी थी, इसीलिए अब घर वालों की नज़रें मुझ पर थी, जैसे मैं ही वो वाहिद रास्ता हूँ जिसके ज़रिए वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। मैं अपने आप को एक ऐसे शख्स की तरह महसूस कर रहा था जिसे बगैर मर्जी के कुर्बान किया जा रहा हो। मेरी भाभी का रवैया मेरे साथ हमेशा अच्छा रहा था। जब वो इस घर में आई थी तो मैं सिर्फ 10 साल का था। इस वक्त से ही हमारे दरमियान एक दोस्ताना तलक था। वो मुझसे बात करती थी, मेरी बात सुनती थी और मुझे समझती थी। लेकिन मेरे माँ बाप इन्हें कभी पसंद नहीं करते थे। वो अक्सर कहते थे कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, खुद मुख्तार है, इसने इस घर को संभाला नहीं। हकीकत ये थी कि वो नौकरी करती थी क्योंकि मेरा बड़ा भाई रिजवान कोई ख़ास काम नहीं करता था। घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई और रोज़मर्रा की ज़रूरियात सब कुछ भाभी ही संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे और वो दिन रात मेहनत करके सब कुछ चला रही थी। जब वो इतना सब कुछ करती तो जाहिर है घर के कामों के लिए उनके पास वक्त कम रह जाता। मेरे लिए इनकी ज़िंदगी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। वो मजबूत थी, खुद पर खड़ी थी, मगर मेरे घर वालों के नज़दीक वो एक नाकाम बहू थी। इसी सोच ने मेरे लिए एक नया फैसला पैदा किया। वो कहते हैं न थे कि अब हम अपने ख़ानदान से ही लड़की लाएंगे जो ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि हमारा ख्याल भी रखे, घर भी संभाले और साथ में जायदाद भी लेकर आए। और इस सब का मतलब सिर्फ एक नाम था, मुस्कान। ये नाम सुनते ही मेरे दिल में एक बोझ सा उतर आता था, जैसे कोई अनजाना खौफ मेरे अंदर जगह बना रहा हो। मैं जानता था कि ये शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक सौदा है, और इस सौदे में सब कुछ तय हो चुका है सिवाय मेरी मर्जी के। अभी शादी में कुछ वक्त था। मेरी फैमिली ने तो इसको इस तरह से पेश करना शुरू कर दिया था जैसे वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। पता नहीं भाभी को जलाने के लिए बातें करते थे या फिर पागल हो चुके थे। बस मुस्कान ऐसी, मुस्कान वैसी, वो आएगी तो ये होगा, वो आएगी तो ये होगा, हमारी खिदमत करेगी, हमारा ख्याल रखेगी, हमारे घर को खुशियों से भर देगी, रेल पेन हो जाएगी। घर का माहौल बदल गया था। हर बात का मरकज़ सिर्फ एक नाम था, मुस्कान। सुबह से शाम तक वही जिक्र, वही तारीफें, वही ख्वाब जो मेरे लिए किसी कैद से कम नहीं थे। बड़ी भाभी की 2 बेटियां थीं, बेटे नहीं थे। माँ अक्सर ये भी कहती कि देखना वो आते ही बेटा पैदा करेगी, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई ख्वाहिश पूरी करने वाली चीज़ हो। मैं खामोशी से सब सुनता रहता था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेबसी भरती जा रही थी। मैं सोचता था कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या खुशी है, मेरी क्या मर्जी है। लेकिन इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। इस घर में जैसे मेरी आवाज़ की कोई अहमियत ही नहीं थी। इस सारे हजूम में अगर कोई मेरी कैफियत समझता था तो वो सिर्फ भाभी थी और मैं खुद। जब हम दोनों कभी एक कमरे में अकेले बैठते तो मैं दिल की बात कहने की कोशिश करता। मैं कहता कि ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, मगर वो हल्की सी सांस लेकर कहती, छोड़ो, अगर तुम्हारे माँ बाप खुश हैं तो तुम्हें खुश रहने दो। वो मेरी तरफ देखकर नरम लहजे में कहती कि लड़की इतनी बुरी भी नहीं है, शक्ल सूरत ठीक है, उम्र भी ठीक है,
میں ان کی بات کاٹ کر کہتا کہ لیکن میری مرضی کی تو نہیں ہے نا، تو وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتی، پھر دھیرے سے کہتی کہ مجھے تو لائے تھے نا مرضی سے، پھر میری کیا زندگی ہے اس گھر میں۔ ان کی آنکھوں میں ایک تھکن ہوتی تھی، ایک ایسا درد جو لفظوں میں نہیں ڈھلتا تھا۔ وہ کہتی کہ رہنے دو اپنی مرضی سے، جب تک انہیں گھر والے خوش نہیں ہوتے تب تک وہ لڑکے اور لڑکی کو بھی خوش نہیں رہنے دیتے۔ پھر وہ اپنی زندگی کا ذکر کرتی کہ تمہارے بھائی کے ساتھ میرا رشتہ بہت خراب ہو چکا ہے، تمہارے ماں باپ اس کے کان اتنے بھرتے ہیں کہ اب اسے میری شکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں اس گھر میں صرف پیسے کمانے کی مشین بن چکی ہوں تاکہ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہتا تھا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ وہ آخر میں ہمیشہ یہی کہتی کہ تم اچھے شوہر بننا، اپنی بیوی کا خیال رکھنا۔ ان کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے مجھے لگتا کہ شاید میں سب ٹھیک کر سکتا ہوں، لیکن جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلتا اور دوبارہ وہی آوازیں سنتا، مسکان مسکان مسکان، تو میرے اندر عجیب سی گھبراہٹ شروع ہو جاتی تھی۔ مجھے اس نام سے نفرت ہونے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا اپنا وجود کہیں کھو گیا ہے اور میری جگہ صرف ایک فیصلہ رہ گیا ہے جو دوسروں نے میرے لیے کیا ہے۔ یہ لوگ پورا دن ایک ہی موضوع لے کر بیٹھے رہتے تھے اور میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ شادی کا دن قریب آ گیا۔ شادی تو جن لوگوں نے خوب دھوم دھام سے کی، بھابھی کو بھائی پسند سے لایا تھا، تو ان کی شادی پر میرے ماں باپ نے 1 روپیہ لگانے پر بھی راضی نہیں تھے۔ سب کچھ سادگی سے ہوا تھا، لیکن اب ایسے پیسے خرچ کر رہے تھے جیسے مفت کے ہوں۔ مسکان اپنے ساتھ اپنی ساری جائیداد بھی ہمارے گھر لے کر آ رہی تھی، یعنی جیسے ہی وہ اس گھر میں آتی سب کچھ ہمارا ہو جاتا۔ اپنی خالہ کے گھر سے رخصت ہو رہی تھی۔ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، مگر شادی میں کوئی رسم نہیں چھوڑی گئی، بلکہ پکڑ پکڑ کر رسموں کو بیچ میں پھونس دیا گیا۔ جو رسمیں ہمارے ملک میں عام نہیں وہ بھی شامل کر لی گئی۔ تیل مہندی رکھی گئی، دودھ پلائی ہوئی، راستہ رکائی ہوئی، جوتا چھپائی ہوئی، ہر طرف شور تھا، ہنسی تھی، آوازیں تھیں، مگر میرے اندر ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ 3 دن کی شادی کو 8 دن تک گھسیٹنے کے بعد آخر وہ ہمارے گھر آ گئی۔ گھر روشنیوں سے بھرا ہوا تھا، لوگ آ جا رہے تھے، ہر طرف خوشی کا اظہار تھا، مگر میرے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ جب ولیمے کی بات آئی تو بابا نے صاف کہہ دیا کہ وہ بعد میں کریں گے۔ اس بات پر میں اندر ہی اندر ہنس پڑا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ اب میرے کمرے میں بیٹھی تھی اور میں باہر صحن کے ایک کونے میں خاموش بیٹھا تھا۔ میری بھابھی نے مجھے دیکھ لیا، وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ کمرے میں۔ میں نے سر جھکا کر کہا کہ میرا دل نہیں کر رہا۔ وہ فوراً بولی، اگر تمہیں امی ابو نے دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، جاؤ کمرے میں، بیوی ہے تمہاری۔ میں نے غصے سے کہا، کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا؟ انہوں نے اپنی مرضی کی، اب کم از کم میں اپنی مرضی تو کر سکتا ہوں۔ میں نہیں جا رہا۔ بھابھی نے ایک لمحہ سوچا، پھر نرم لہجے میں کہنے لگی کہ اچھا، تم کمرے میں تو جاؤ، چاہے اس سے بات کرو نہ کرو، اسے مت بلانا، مگر باہر مت بیٹھو، یہ تماشا بن جائے گا۔ ان کی بات میں وزن تھا۔ میں جانتا تھا کہ اتنا خرچہ کرنے کے بعد اگر کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ میں کمرے میں نہیں جا رہا تو گھر میں طوفان آ جائے گا۔ اسی لیے میں اٹھا اور آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ وہ میرے انتظار میں سجی سنوری بیٹھی نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنا میک اپ اتار دیا تھا، بھاری کپڑے بدل دیے تھے اور ایک سادہ لباس میں بیٹھی اپنے فون پر سکرولنگ کر رہی تھی۔ میں دروازے کے پاس کچھ لمحے کھڑا رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میرا موڈ خراب تھا، مجھے لگا تھا کہ اس کا موڈ خراب ہوگا، وہ رو رہی ہوگی یا ناراض ہوگی، بلکہ وہ تو بالکل جیسے نارمل تھی۔ میں آہستہ سے اندر آیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف موبائل کی ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا میں سمجھ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کو اپنے پیسے کا غرور ہے اور اب یہ ساری زندگی مجھے تیور دکھائے گی، لیکن میں اس کے تیور قبول کرنے والا نہیں تھا۔ میں بھی جا کر ایک طرف صوفے پر لیٹ گیا تاکہ اسے صاف پتہ چل جائے کہ میں اس کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہتا۔ ہمارے درمیان ایک عجیب سی جنگ شروع ہو گئی تھی، خاموش جنگ جس میں نہ کوئی آواز تھی نہ کوئی لفظ بولا گیا تھا، مگر پھر بھی سب کچھ واضح تھا۔ وہ اپنے فون میں مصروف رہی
اور میں آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا، جیسے ہم دونوں ایک ہی کمرے میں نہیں بلکہ دو الگ دنیاؤں میں موجود ہوں۔ اگلے دن پھر ایک نیا تماشا شروع ہو گیا۔ گھر میں شور تھا، آوازیں تھیں اور ہر کوئی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی نئی رسم نکال لی جاتی تھی۔ اب یہ ہونا ہے، اب وہ ہونا ہے۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ میٹھا پکانا ہے، کبھی کہا جاتا کھیر بنانی ہے، پھر مجھے اس کے ساتھ بٹھا دیا جاتا۔ لوگ ہنستے مذاق کرتے اور میں اندر سے گھٹتا رہتا۔ میری ماں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم دونوں ایسے منہ بنا کر بیٹھے ہو جیسے تمہیں زبردستی ساتھ بٹھایا گیا ہو، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ مگر یہ بات سن کر میرے اندر ایک عجیب سی آگ بھڑک اٹھی۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا۔ یہ دن بھی گزر گئے مگر سکون کہیں نہیں آیا۔ پھر ایک نیا مطالبہ سامنے آ گیا کہ اسے ہنی مون پر لے جاؤ۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے سب کچھ رک گیا۔ میں نے فوراً کہہ دیا کہ میری آفس سے چھٹی نہیں۔ بابا نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، تم نے پہلے چھٹی لینی چاہیے تھی۔ میں نے نظریں چرا کر جواب دیا کہ میں بھول گیا تھا اور ابھی منیجر بھی بدل گیا ہے۔ نیا منیجر بہت سخت ہے، وہ چھٹی نہیں دیتا۔ بار بار اس بات کو لے کر آگے پیچھے گھومتے رہے جیسے وہ کسی بھی طرح مجھے مجبور کرنا چاہتی ہوں، مگر میں اپنے فیصلے پر قائم رکھا۔ ان سب کے بیچ میں کبھی کبھی میرا ذہن بھابھی کی طرف چلا جاتا۔ میں سوچتا تھا کہ وہ یہ سب کیسے برداشت کر رہی تھی۔ ایک ہی گھر میں دو بہویں، مگر دونوں کے ساتھ زمین آسمان کا فرق رکھا جاتا تھا۔ بھابھی شاید یہ سب سوچنے کے لیے بھی آزاد نہیں تھی۔ وہ بھی میری طرح صبح گھر سے نکلتی تھی، شام کو واپس آتی اور تھکن کے ساتھ ساتھ سب کچھ برداشت کرتی رہتی تھی۔ ان کی خاموشی میں ایک ایسا بوجھ تھا جو شاید اب جا کر سمجھ رہا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب میں گھر واپس آ رہا ہوتا تو وہ بھی بس سٹاپ پر کھڑی ہوتی تھی۔ ان کا آفس بھی اسی طرف تھا۔ میرے پاس موٹر سائیکل تھا، اسی لیے میں اکثر انہیں بٹھا لیتا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ شام کا وقت تھا، سڑک پر ہلکی روشنی پھیلی تھی، گاڑیوں کی آوازیں اور لوگوں کی چہل پہل ہر طرف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بس سٹاپ پر کھڑی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل روکی اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ہم آہستہ آہستہ گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ہوا کا ہلکا سا جھونکا آتا تو دن بھر کی تھکن کچھ کم محسوس ہوتی۔ راستے میں اچانک سموسوں کی خوشبو نے ہمیں روک لیا۔ میں نے موٹر سائیکل ایک طرف لگائی اور ہم نے گرم سموسے شاپر میں ڈلوا لیے۔ ہم دونوں ایک ہی گھر کے رہنے والے تھے، اسی لیے موٹر سائیکل پر اجنبیوں کی طرح بیٹھنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ہم راستے بھر باتیں کرتے رہے، کبھی کسی پرانی بات پر ہنس پڑتے، کبھی خاموش ہو جاتے۔ جب ہم گھر کے دروازے پر پہنچے تو میرے ہاتھ میں سموسوں کا شاپر تھا اور بھابھی کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ہم دونوں کسی بات پہ ہنس رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے موٹر سائیکل روکی، میری نظر سامنے مسکان پر پڑی۔ دروازے کے پاس کھڑی تھی، اس کی نظریں ہم پر تھیں۔ اس نے سب کچھ دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ وہ بغیر کسی شور کے، بغیر کسی شکایت کے سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ اس کا یہ انداز میرے لیے زیادہ عجیب تھا۔ میں اندر آیا تو ماحول ویسا ہی تھا مگر کچھ بدلا ہوا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میری ماں نے مجھے ایک کونے میں بٹھایا۔ ان کے چہرے پر سختی تھی۔ انہوں نے سیدھا کہا کہ ابھی ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے اور تم بھابھی کے ساتھ باہر گھوم پھر رہے ہو۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ میں گھوم نہیں رہا تھا، وہ بس سٹاپ پر کھڑی تھی، بس نہیں آ رہی تھی، میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ کیا میں انہیں وہاں کھڑا چھوڑ دیتا اور وہ ذلیل ہوتی رہتی؟ وہ میرے گھر کی عورت ہے۔ میں نے انہیں موٹر سائیکل پر بٹھا لیا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا شاپر ان کی طرف کرتے ہوئے کہا کہ راستے میں سموسوں کی خوشبو آئی تو میں آپ سب کے لیے لے آیا تاکہ ہم سب مل کر چائے کے ساتھ کھا لیں۔ اگر ہم راستے میں کسی بات پر ہنس رہے تھے تو کیا ہم روتے ہوئے گھر آتے؟ میری ماں نے تیز لہجے میں کہا، پاگل، اتنی امیر بیوی ہے تیری، پیسے والی، تیرا کام ہے اس کی بات مان۔ میں نے حیرت سے کہا کہ کیا مطلب؟ اس کی بات مانوں، اس کے پاؤں دباؤں؟ وہ فوراً بولی کہ تم اتنا چڑھے ہوئے کیوں ہو لگتا ہے بھابھی نے تمہارے کان بھر دیے ہیں۔ وہ تمہارا گھر نہیں بسنے دے گی، وہ تمہارا گھر خراب کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میرے اندر غصہ بھر گیا۔ میں نے کہا، وہ میرا گھر خراب کرنا چاہتی ہے؟ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ بری نہیں ہے؟ آپ سب لوگ برے ہیں۔ میرے الفاظ جیسے ہی ختم ہوئے، فضا میں ایک بھاری خاموشی پھیل گئی۔ میری ماں نے مجھے مزید چند سخت باتیں سنائیں، پھر آخر میں کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر جاؤ، کہیں سیر کرو، شادی ہوئی ہے تمہاری، ہنی مون پر بھی نہیں لے کے گئے، اسے کہیں باہر لے جاؤ۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا کہ ٹھیک ہے، لے جاؤں گا، مگر آج نہیں، آج میرا موڈ بہت خراب ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔
میرے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ میرے ماں باپ چاہتے ہیں تھے کہ وہ جیسے وہ مسکان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں ویسے ہی میں بھی اس کے آگے جھکا رہوں، اس کی ہر بات مانوں، اس کی خوشامد کروں۔ مگر میرے اندر کچھ ایسا تھا جو اس سب کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری بیوی کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر میں عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی کہ پانی دے دے۔ اس کی آواز میں نہ حکم تھا نہ نرمی، بس ایک سیدھا سا جملہ تھا۔ میں ابھی اٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک میرے بابا خود کچن کی طرف گئے۔ میں وہی کھڑا رہ گیا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے گلاس اٹھایا، اس میں پانی بھرا اور خود چل کر اس کے پاس لے گئے۔ وہ حیران ہو کر بولی کہ چاچو آپ کیوں لے آئے؟ تو وہ ہلکے سے مسکرائے اور کہنے لگے کوئی بات نہیں بیٹی، تم نے پانی مانگا تھا میں لے آیا۔ میں دروازے کے پاس کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا، میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے ساری زندگی خود اٹھ کر پانی نہیں پیا، ہمیشہ ہمیں آواز دی، ہمیں حکم دیا، ہمیں ذلیل کیا، ہر چھوٹی بات پر اپنی بڑائی جتائی۔ مجھے یاد آیا کہ جب کبھی گھر میں مہمان آتے تھے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے کہ میرا کیا کام ہے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، اس سے میری شخصیت خراب ہوتی ہے، میری عزت کم ہو جاتی ہے۔ اور آج وہی شخص اپنی بہو کے لیے خود پانی لے کے جا رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ بند کیے اور چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میرے دل میں عجیب سا غصہ اور بے بسی تھی۔ کچھ دن گزرے تو ایک دن میں نے غصے میں کہہ دیا کہ ابھی تک جائیداد ہمارے نام کیوں نہیں ہوئی؟ تو میری ماں فوراً بولی کہ تیری جائیداد پر نظر ہے۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا کہ واہ، میری جائیداد پر نظر ہے؟ خود آپ لوگوں کی حرکتیں دیکھیں اور الزام مجھ پر لگا رہی ہیں۔ بابا نے بات سن کر سخت انداز میں کہا کہ کوئی حلوہ ہے کیا، کروڑوں کی جائیداد ہے، کاغذی کارروائی ہوتی ہے، تجھے کیا پتا؟ آج بھی میں وکیل کے پاس گیا تھا، تھوڑا وقت لگے گا مگر کام ہو جائے گا۔ ان کے لہجے میں وہی پرانا غرور تھا مگر اب اس میں لالچ بھی شامل ہو چکا تھا۔ میری ماں نے آہستہ مگر صاف آواز میں کہا اگر اولاد ہو جائے گی تو بات پکی ہو جائے گی، وہ پھر اس گھر سے نہیں جائے گی، بس جلدی سے اولاد ہو جائے۔ ان کی یہ بات سن کر میں اندر ہی اندر ہنس پڑا، ایک تلخی ہنسی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اولاد کہاں سے ہوگی، میں نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ہر رات جب میں کمرے میں جاتا تو ایک عجیب سا ماحول بن جاتا، وہ اپنی جگہ بیٹھی ہوتی، میں اپنی جگہ بیٹھا رہ جاتا، نہ وہ میری طرف دیکھتی نہ میں اس کی طرف دیکھتا۔ کمرے میں ایک خاموشی ہوتی جو بوجھ بن کر ہمارے درمیان لٹکتی رہتی۔ کبھی کبھار میں اس کی طرف دیکھتا تو وہ فوراً نظریں ہٹا لیتی، جیسے وہ بھی اس رشتے کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، جیسے وہ بھی انتظار کر رہی ہو کہ میں پہلا قدم اٹھاؤں۔ مگر میں پہلا قدم اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرے اندر ایک ضد تھی، ایک انکار تھا جو ہر دن کے ساتھ اور مضبوط ہو رہا تھا۔ میں خود سے کہتا تھا کہ نہ تو وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر میں سب کچھ بھول جاؤں، نہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی احساس ہے، تو پھر میں کیوں اس سب کا حصہ بنوں؟ میرے ذہن میں بار بار ایک اور چہرہ آتا تھا، بھابھی کا چہرہ۔ وہ خوبصورت تھی مگر ان کی خوبصورتی صرف چہرے تک محدود نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو جس طرح سنبھال کر رکھتی تھی وہ الگ ہی تھا۔ وہ ہمیشہ سر پر دوپٹہ رکھتی تھی، ان کی چال میں ایک وقار ہوتا تھا، ان کی باتوں میں نرمی ہوتی تھی، وہ گھر کے کام بھی دیکھتی تھی، نوکری بھی کرتی تھی، بچوں کا خیال بھی رکھتی تھی اور کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا۔ جب میں ان کے پاس بیٹھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ شاید عورت ایسی ہی ہونی چاہیے، مضبوط بھی، نرم بھی، سمجھدار بھی اور برداشت کرنے والی بھی۔ وہ میرے ساتھ عام باتیں کرتی تھی مگر ان کی ہر بات میں ایک گہرائی ہوتی تھی، جیسے وہ ہر چیز کو سمجھتی ہوں اور خاموشی سے برداشت کر رہی ہوں۔ ایک دن شام کے وقت ہم دونوں صحن میں بیٹھے تھے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، سورج ڈھل رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کو تھوڑا سا ٹھیک کیا اور بچوں کی باتیں کرنے لگی۔ میں ان کی باتیں سنتا رہا مگر میرا ذہن کہیں اور تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک ہی گھر میں دو عورتیں ہیں، ایک وہ جس کے لیے سب کچھ بدلا جا رہا ہے اور ایک یہ جو سب کچھ برداشت کر رہی ہے مگر کسی کو نظر نہیں آتا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ان کی طرف دیکھا، وہ ہلکا سا مسکرائیں اور کہنے لگی کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے نظریں جھکا لی اور کہا کچھ نہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ میں اپنے گھر کو دیکھ رہا تھا،
अपने माँ बाप को देख रहा था, अपने रिश्तों को देख रहा था और सब कुछ मुझे बिखरा हुआ लग रहा था। रात को जब मैं अपने कमरे में गया तो वो पहले की तरह खामोश बैठी थी। उसके हाथ में मोबाइल था मगर उसकी नज़र इस पर नहीं थी, जैसे वो भी किसी सोच में गुम हो। मैंने दरवाज़ा बंद किया और एक तरफ जाकर बैठ गया। कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई। ये खामोशी अब हमें काटने लगी थी, मगर ना वो कुछ कहती थी ना मैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा शायद ये रिश्ता कभी शुरू ही नहीं होगा, और अगर होगा भी तो शायद इसमें वो सब कुछ नहीं होगा जो एक रिश्ते में होना चाहिए। और इस सोच के साथ मैंने आंखें बंद करके लेट गया, मगर नींद फिर भी नहीं आई। ये सब कुछ तो इसी तरह चल रहा था, पता नहीं आगे क्या होने वाला था। लेकिन एक दिन मैं घर आया तो माहौल कुछ बदला हुआ था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा पार किया, मेरी माँ तेज़ी से मेरी तरफ आई और पानी का गिलास देने के बजाय सीधा मेरे मुंह में मोती चूर का लड्डू ठोंस दिया। मैं एक लम्हे के लिए साख्त रह गया। लड्डू की मिठास मेरे मुंह में फैल गई, मगर मेरे जहन में सवाल गूंजने लगा। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या हुआ है। माँ के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, उनकी आंखें चमक रही थी। वो बोली, इतनी बड़ी खुशखबरी है कि क्या ही बताएं। मेरा दिल एकदम धड़कने लगा। मैंने जल्दी से कहा, कौन सी खुशखबरी। उन्होंने बगैर किसी तवक्कुफ के कहा कि तेरी बीवी माँ बनने वाली है। ये सुनकर वक्त जैसे रुक गया। मेरे कानों में आवाज़ गूंजती रह गई, मेरी बीवी माँ बनने वाली है। हमारी शादी को तकरीबन 6 महीने होने वाले थे, मगर मेरे लिए जो जुमला किसी धमाके से कम नहीं था। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे चेहरे पर ऐसी हैरत थी कि अगर कोई भी गौर से देखता तो फौरन पूछता कि क्या हुआ है। मगर माँ और बाबा दोनों अपनी खुशी में ऐसे मगन थे कि इन्हें कुछ नज़र ही नहीं आया। मैंने आहिस्ता से नज़र उठाकर मुस्कान की तरफ देखा, जो एक तरफ सर झुकाए बैठी थी। उसके चेहरे पर न खुशी थी न घबराहट, बस एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो मगर कुछ कह ना रही हो। मेरे जहन में एक ही ख्याल आया कि शायद कोई गलत फहमी हुई है, शायद रिपोर्ट गलत हो, शायद किसी ने जल्दी में कुछ कह दिया हो। अगले दिन अस्पताल जाना था, मैं भी साथ चल पड़ा। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। माँ बार बार मुस्कान की तरफ देखती और मुस्कुराती, और कभी मुझे देख कर कहती, देखा अब इसको कितनी फिक्र हो रही है बाप जो बनने वाला है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नज़रें सड़क पर थी मगर मेरा जहन कहीं और भटक रहा था। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें एक अजीब सा सुकून और खौफ दे रही थी। हम डॉक्टर के कमरे में गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए, कुछ कागज़ देखे और फिर सुकून से कहा, हाँ, आपकी बीवी माँ बनने वाली है। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। मैंने फ़ौरन कहा, डॉक्टर आप दोबारा चेक करें, शायद कोई गलती हो। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और कदरे संजीदगी से कहा कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं, आप खुद रिपोर्ट देख लें। मैंने कागज़ हाथ में लिया मगर लफ्ज़ धुंधले हो रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ ने झिलझिला कर कहा, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो। मैं खामोश हो गया, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हम घर वापस आ गए, मगर मेरा घर अब घर का माहौल पहले से ज़्यादा बदल चुका था। मुस्कान की खिदमत पहले से ज़्यादा होने लगी, उसके लिए ख़ास खाने बनने लगे, उसका ख्याल रखा जाने लगा जैसे वो इस घर की सबसे कीमती चीज़ हो। और मैं एक कोने में बैठा सिर्फ ये सोच रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। मेरा इसके साथ कोई तल्लक ही नहीं था, मैंने इसे कभी छुआ तक नहीं, फिर ये कैसे मुमकिन है। मेरे अंदर सवालों का तूफान था मगर मैं खामोश था, जैसे मेरा दिमाग अभी तक ये सब समझने की कोशिश कर रहा हो। मैंने खुद से सवाल किया, ये लड़की गैर तो नहीं थी, मेरे ही खानदान की थी, मेरी कज़न थी, वो ऐसा कैसे कर सकती थी। हर लम्हा मेरे लिए एक बोझ बन गया था। मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। भाभी ने एक दिन मुझे देखा तो रुक गई। उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैंने फ़ौरन नज़रें चुरा ली और कहा, कुछ नहीं। मगर हकीकत ये थी कि मेरे अंदर एक ऐसा राज था जो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था, और मैं अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो क्या रहा है। अब ये बात ऐसी थी कि मैं किसी से बता भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं बताता तो मेरे ऊपर भी उंगलियां उठती कि 6 महीने से फिर तुम क्या कर रहे थे। हो सकता है मुझे ये भी कहा जाता कि तुमने अपनी बीवी का ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो किसी और की तरफ गई होगी, क्योंकि औलाद तो मेरी नहीं थी। रात का वक्त था, कमरे में मध्यम रोशनी थी, दीवारों पर साए हल्के हल्के हल रहे थे।
میں دروازہ بند کر کے اس کی طرف مڑا۔ وہ بستر کے ایک کونے پر بیٹھی تھی۔ میں نے دل میں جمع سارا غصہ نکالتے ہوئے کہا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ سب کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور سیدھی میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تمہارا ہی تو بچہ ہے۔ میرا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا کہ تم مجھے پاگل بنا رہی ہو؟ وہ بغیر گھبرائے بار بار ایک ہی بات دہراتی رہی کہ یہ تمہاری اولاد ہے، شادی تم سے ہوئی ہے تو بچہ بھی تمہارا ہے۔ اس کے لہجے میں نہ شرمندگی تھی نہ خوف، بس ایک عجیب سا یقین تھا جو مجھے اور زیادہ بے چین کر رہا تھا۔ میں کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مجھے بیوقوف بنا رہی ہے یا خود کسی وہم میں مبتلا ہے۔ میں نے جو بھی سوال کیا اس نے وہی جواب دیا، جیسے ایک رٹا ہوا جملہ ہو جو بار بار دہرانا ہو۔ میں اس رات دیر تک جاگتا رہا۔ کمرے کی خاموشی میرے کانوں میں شور بن کر گونجتی رہی۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، مگر اگلے ہی دن میں خود کو روک نہ سکا اور میں نے بھابھی کو سب کچھ بتا دیا۔ ہم صحن کے ایک کونے میں کھڑے تھے، شام کا وقت تھا اور میں ہلکی ٹھنڈی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ انہیں ساری بات بتائی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ جب میں نے کہا کہ میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تو وہ چونک گئی۔ انہوں نے فوراً میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ پھر جیسے انہیں سب سمجھ آ گیا ہو، وہ کہنے لگی، تم پاگل ہو، کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ مگر جب میں نے انہیں یقین دلایا تو وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر گہری سانس لے کر بولی کہ اب ایک ہی راستہ ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، تم ابھی خاموش رہو۔ اگر ابھی تم نے کچھ کہا تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ایک دفعہ بچہ دنیا میں آنے دو، پھر ڈی این اے ٹیسٹ کروا لینا، سب کچھ خود بخود سامنے آ جائے گا۔ میں نے سر ہلایا اور کہا کہ شاید یہی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے لیے ہر دن ایک امتحان بن گیا۔ مجھے انتظار کر رہا تھا کہ مگر یہ انتظار میرے لیے بہت بھاری تھا۔ مجھے مسکان سے کوئی محبت نہیں تھی، مگر وہ میرے نام پر بیٹھی تھی، وہ میری بیوی تھی، میرے نکاح میں تھی۔ میں ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کس کے ساتھ کیا، کون ہو سکتا ہے۔ اس کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی، وہ گھر میں بھی آزاد تھی، باہر بھی آزاد تھی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیال آتے۔ کبھی میں سوچتا کہ شاید یہ سب گھر کے اندر ہوا ہے، کبھی سوچتا باہر کہیں اس نے کسی سے تلق بنایا ہے۔ ہر سوچ میرے اندر زہر کی طرح پھیل جاتی تھی، اور ایسے ہی جب گھر والے اس کی نظر اتارتے اور کہتے کہ دیکھنا بیٹا ہوگا سلیم جیسا پیارا، تو میرے اندر آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ میں دل ہی میں کہتا، میرا تو بیٹا ہی نہیں، وہ میرے جیسا کیسا ہوگا۔ میں ہر وقت ایک اندرونی جنگ میں الجھا رہتا تھا، کبھی غصہ آتا، کبھی بے بسی محسوس ہوتی۔ ایسے وقت میں صرف ایک شخص تھا جو مجھے سنبھالتا تھا، وہ میری بھابھی تھی۔ جب بھی وہ دیکھتی کہ میرا چہرہ سخت ہو رہا ہے، میری آنکھوں میں غصہ آ رہا ہے، تو فوراً کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی۔ وہ کہتی، سلیم ذرا میرے ساتھ باہر آؤ، مجھے ایک چیز لینی ہے۔ میں ان کے ساتھ گھر سے باہر نکل جاتا۔ گلی میں ہلکی روشنی ہوتی، لوگ آ جا رہے ہوتے، اور جیسے ہی ہم گھر سے دور ہوتے وہ آہستہ سے بات شروع کر دیتی۔ وہ کبھی کسی عام موضوع پر بات کرتی، کبھی مجھے کسی بات پہ ہنسا دیتی، کبھی ہم سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر گول گپے کھانے لگتے، کھٹے پانی کا ذائقہ زبان پر آ جاتا تو ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول جاتا۔ کبھی وہ مجھے آئس کریم دلا دیتی، ٹھنڈی مٹھاس میرے اندر کی گرمی کو کم کر دیتی۔ ہم واپس آتے تو میرا دل کچھ ہلکا ہو چکا ہوتا، میرا غصہ کم ہو جاتا اور میں خود کو سنبھال لیتا۔ وہ میرے لیے ایک سہارا بن گئی تھی، ایک ایسی خاموش طاقت جو مجھے ٹوٹنے نہیں دیتی تھی۔ مگر جیسے ہی دوبارہ اس گھر کے دروازے کے اندر قدم رکھتا، وہی سوال، وہی بوجھ پھر میرے ساتھ چلنے لگتا، اور میں ایک بار پھر اسی الجھن میں کھو جاتا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ 9 مہینے میرے اوپر بڑے بھاری تھے، ہر دن ایک آزمائش تھا، ہر رات ایک بوجھ تھی، مگر بھابھی کی وجہ سے یہ 9 مہینے کسی نہ کسی طرح گزر گئے۔ وہ میرے ساتھ بیٹھتی تھی، مجھے سنبھالتی تھی اور آہستہ آہستہ اپنے دل کی باتیں بھی بتانے لگی۔ ایک شام ہم دونوں صحن میں بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر سورج ڈھل رہا تھا اور روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، تمہارے بھائی نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ میں ان سے چھوٹی تھی، تمہاری ہی عمر کی ہوں۔ اس وقت مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر وہ سب ایک فریب تھا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا، وہ بولتی رہی۔ ان کی آواز میں درد تھا، ایک ایسا درد جو برسوں سے ان کے اندر دبا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کے ساتھ وعدے کیے گئے،
اور پھر وہی وعدے توڑ دیے گئے۔ کیسے وہ اس گھر میں آ کر اکیلی رہ گئی اور کیسے وہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، صرف اپنی بیٹیوں کے لیے۔ میں ان کی باتیں سنتا رہا اور میرے اندر ان کے لیے عزت اور بڑھتی گئی۔ پھر وہ دن آیا جب بچی پیدا ہوئی، گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امی ابو بہت خوش تھے، جیسے ان کی ساری خواہش پوری ہو گئی۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب بھابھی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں تو اسی گھر میں بین ڈالے گئے تھے، مگر آج سب کچھ الٹ تھا۔ میں ایک کونے میں کھڑا سب دیکھ رہا تھا، میرے دل میں سکون نہیں تھا، ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ میں نے موقع دیکھ کر بچی کو اٹھایا، وہ ننھی سی تھی، اس کے چہرے پر معصومیت تھی، مگر میرے ذہن میں صرف ایک سوال تھا۔ میں خاموشی سے وہاں سے نکلا اور میں نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا۔ وہ دن میرے لیے سب سے مشکل تھے، میں ہر لمحہ اس رپورٹ کا انتظار کر رہا تھا، جیسے میری زندگی اسی کاغذ پر لکھی جانے والی ہو۔ جب رپورٹ آئی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کاغذ کھولا اور جو لکھا تھا وہ پڑھ کر میری سانس رک گئی۔ وہ بچی میری اولاد نہیں تھی، مگر اس کے ساتھ ایک اور حقیقت بھی سامنے آئی کہ اس کا بلڈ گروپ ہمارے خاندان سے تھا۔ یہ بات میرے لیے اور بھی زیادہ حیران کن تھی۔ میں نے فوراً سوچنا شروع کیا کہ اور جواب خود بخود سامنے آ گیا، کیونکہ اس بلڈ گروپ کا ہمارے خاندان میں صرف ایک ہی شخص تھا، میرا بڑا بھائی۔ یہ سوچ کر میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے فوراً بھابھی کو بلایا اور انہیں سب کچھ دکھایا۔ وہ بھی جی دیکھ کر ساکت رہ گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خاموش رہی۔ ہم دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، مگر سچ ہمارے سامنے تھا۔ ہم نے تصدیق کے لیے بھائی کا بھی ٹیسٹ کروایا اور جب رپورٹ آئی تو سب کچھ واضح ہو گیا۔ وہ بچی واقعی میرے بھائی کی تھی۔ گھر میں ایک طوفان آ گیا، سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے جیسے کوئی عدالت لگ گئی ہو۔ ہر طرف آوازیں تھیں، سوال تھے، الزام تھے۔ مسکان اور میرا بھائی دونوں سامنے کھڑے تھے اور اب وہ مجرم ثابت ہو چکے تھے۔ مسکان نے سر اٹھا کر کہا کہ میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا تھا، اسی لیے میں نے یہ سب کیا۔ یہ سن کر میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا، کیونکہ یہ بات سچ تھی، مگر اس سچ کے پیچھے جو دھوکہ تھا وہ زیادہ بڑا تھا۔ گھر میں چیخو پکار ہوتی رہی، الزام لگتے رہے اور آخرکار فیصلہ ہوا۔ میرے بڑے بھائی نے بھابھی کو طلاق دے دی اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ میں نے بھی مسکان کو طلاق دے دی۔ پھر وہی ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، میرے بھائی نے مسکان سے شادی کر لی۔ میرے ماں باپ کا خواب پورا ہو گیا، جائیداد بھی ان کے پاس رہی اور مسکان بھی اسی گھر میں رہ گئی۔ اور میں اس سب کے بعد بھی 6 مہینے اسی گھر میں رہا، اسی اذیت کے ساتھ۔ ہر دن میرے لیے ایک سزا تھا، ہر لمحہ مجھے اس بات کی یاد دلاتا تھا۔ ادھر بھابھی کو گھر سے نکال دیا گیا تھا، ان کے پاس کوئی نہیں تھا، مگر وہ ہارنے والی عورت نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی نوکری جاری رکھی، ایک چھوٹا سا گھر لیا اور اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ رکھا۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں ڈھونڈا۔ جب میں ان کے دروازے پر پہنچا تو میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو وہ سامنے کھڑی تھی، ان کے چہرے پر تھکن تھی، مگر آنکھوں میں وہی مضبوطی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر حیرت سے کہا، تم؟ میں نے آہستہ سے کہا کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ میں اندر گیا۔ ان کی بیٹیاں مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی، وہ دوڑ کر میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، چاچو آپ آ گئے۔ میں نے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان نکالا، وہ خوشی سے چمکنے لگی۔ ہم سب بیٹھ گئے۔ کمرہ سادہ تھا، مگر اس میں ایک سکون تھا جو اس بڑے گھر میں کبھی نہیں تھا۔ ہم باتیں کرتے رہے، پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے ہمت کر کے بھابھی سے کہا، ہمیں زندگی گزارنی ہے تو کیوں نہ ہم دونوں شادی کر لیں؟ وہ چونکے، انہوں نے فوراً انکار کیا۔ ان کے چہرے پر حیرت تھی اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر میں نے انہیں سمجھایا۔ میں نے کہا، آپ کسی اور سے شادی کریں گی تو آپ کی بیٹیاں ایک غیر محرم کے ساتھ رہیں گی، جو مشکل ہوگا، مگر میں ان کا چاچو ہوں، میں محرم ہوں، میں ان کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ ہم نے اس بات پر کئی مہینے غور کیا، ہم نے ہر پہلو دیکھا، ہر مشکل کو سمجھا، آخرکار انہوں نے ہاں کر دی۔ ہم نے سادگی سے شادی کر لی اور اس دن مجھے لگا کہ میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا ہے۔ آج میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہتا، میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتا ہوں۔ وہی بھابھی اب میری بیوی ہیں اور وہ میرے ساتھ ہے، ان کی بیٹیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ گھر چھوٹا ہے مگر سکون بڑا ہے، ہم ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایک دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے سیکھا کہ زندگی صرف رشتوں کے نام سے نہیں چلتی، بلکہ کردار سے چلتی ہے۔ ایک بد کردار عورت کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے ایک با کردار اور محنتی عورت کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ اور آج میں خوش ہوں، پہلی بار واقعی خوش ہوں،
दूसरी तरफ देखा जाए तो मुस्कान और मेरे बड़े भाई की फिर से लड़ाई चल रही थी। मुस्कान फिर से माँ बनने वाली थी, लेकिन इस दफ़ा भी डॉक्टर ने बताया कि बेटी ही पैदा हो रही है। मेरे भाई के घर में फिर से वही बातें शुरू हो गई जो पहले भी होती थी। उधर मेरी बीवी भी माँ बनने वाली थी और डॉक्टर ने हमें बताया था कि इस बार हमारे घर बेटा होने वाला है। हम दोनों इस बात से बहुत खुश थे और हमें सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र थी। हमें बेटा या बेटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन पुरानी बातें अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। जब मुस्कान भाभी थी तो इस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो सिर्फ बेटियां ही पैदा करती है। ये बात घर में बार बार दोहराई गई थी और इसने इसे बहुत तकलीफ दी थी। अब हकीकत सबके सामने आ रही थी, क्योंकि असल बात ये थी कि मसला मुस्कान में नहीं था, असल वजह मेरे भाई की थी। इसी वजह से इनके हर बच्चे के बारे में यही नतीजा आता था। अब ये बात मेरे लिए भी वाज़िया हो गई थी और अब मैं खामोश होकर सब देख रहा था। मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अफसोस था कि सच बहुत देर से सामने आया। दूसरी तरफ मेरे घर में खुशी थी और उम्मीद थी, और उधर दूसरे घर में फिर से लड़ाई और बेचैनी थी। ज़िंदगी ने हमें मुख्तलिफ रास्तों पर डाल दिया और मैंने ये समझ लिया था कि हर इल्ज़ाम सच नहीं होता। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।